कहना ही नहीं है। जिसको देखो नबी की आमद पर मुबारकबादियां हैं, उसे नबी की आमद की खुशियां हैं। और जो मना कर रहा है, अब आप मुझे बताएं कि मना करने वाले के दिल में कहीं ना कहीं नबी की पैदाइश के हवाले से दुख है, बीमारी है, दर्द है, जलन है, इसीलिए तो वो रोक रहा है। वरना मेरे नबी तशरीफ लाए तो हदीस पाक में आता है कि मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को मुबारकबाद पेश की, पत्थरों ने खुशियां मनाई, कंकरों ने खुशियां मनाई, फरिश्तों ने खुशियां मनाई। हत्ता कि अल्लाह ने खुशियों का इजहार इस तरह किया कि जिस साल नबी की विलादत हुई उस साल अल्लाह ने बेटियां पैदा नहीं फरमाई, 70,000 बेटे ही बेटे पैदा फरमाए। मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मनाते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने नौजवान भाइयों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि मिलाद ये अरबी है और मिलाद का मतलब होता है विलादत के। बहुत ध्यान से संजीदगी से सुनिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गुफ्तगू जज्बाती होने की बजाय कुछ मुदल्लल हो। मिलाद का मतलब, ये मिलाद बना है विलादत से, विलादत का मतलब होता है पैदा होने के। तो मिलाद मतलब पैदा होना, विलादत। अब मिलाद हम जब कहते हैं मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यानी हम हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी मनाते हैं। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की और पैदाइश की खुशी मनाते हैं। अब यहां पर अगर कोई नासमझ या कम इल्म बच्चा सवाल करे, कोई तालिब इल्म पूछे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी क्यों मनाते हो, तो एक छोटा सा और बहुत आसान सा जवाब ये है कि आखिर मुझे आप ये बताएं कि वो कौन सा बंदा है कि जिसकी पैदाइश पर खुशी ना मनाई गई हो। वो कौन सा बंदा है जिसकी पैदाइश पर खुशी ना मनाई गई हो। जो भी दुनिया में बच्चा आता है उसकी खुशी हर एतबार से मनाई जाती है। हम्माल के घर बच्चा पैदा होगा तो कम से कम खुशी इतनी होगी कि माँ बाप खुशी मनाएंगे, दादी दादा खुशी मनाएंगे। और अगर वो बंदा और पोजीशन वाला है, अगर वो बंदा और पोजीशन वाला है तो फिर रिश्तेदार भी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। वो बंदा और पोजीशन वाला है तो मोहल्ले वाले भी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। एमएलए और एमपी के घर बच्चा पैदा हुआ तो मुमकिन है पूरा गांव खुशियों में शामिल हो जाए। वजीर के घर बच्चा पैदा हुआ तो मुमकिन है पूरा मुल्क शामिल हो जाए। लेकिन याद रखें, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसकी पैदाइश पर खुशी मनाई नहीं जाती। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जरा ध्यान से सुनना, तवज्जो फरमाएं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पैदाइश पर न माँ को खुशी होती है न बाप को खुशी होती है। वो बच्चे वो होते हैं जो बिन बाप के और बगैर शादी के पैदा होते हैं। उनकी पैदाइश पर किसी को खुशी नहीं होती। लेकिन जो निकाह से पैदा होते हैं, शरीफों के यहाँ पैदा होते हैं, शोरफा के यहाँ पैदा होते हैं, पहला बच्चा है तो खुशी मनाई जा रही है, दूसरा बच्चा है तो खुशी मनाई जा रही है, तीसरा है तो खुशी मनाई जा रही है। यानी दुनिया में कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जिसकी आमद पर खुशी न मनाई जाए। अब आप मुझे बताएं, जब लल्लू पप्पू और टप्पू के यहाँ बच्चे पैदा हो तो उसकी खुशी लोग मनाते हैं। जब आमिना के यहाँ रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाए, आमिना के यहाँ रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसकी विलादत पर खुशी ना की गई हो। लेकिन एक बात यह है, हाँ, किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो कुछ लोग खुशी मनाते, कुछ नहीं मनाते। मिसाल के तौर पर एक के घर में बेटे ही बेटे पैदा हो रहे हैं, घर वाले खुशी मना रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फैजान जारी है, करम जारी है और खूब बरकत हो रही है, आमद ही आमद हो रही है। लेकिन पड़ोसी को है दुश्मनी इससे, तो जब जब बच्चा पैदा होगा इसे तकलीफ होगी, मुबारकबाद भी नहीं देगा, मुंह चिढ़ाएगा, मुंह चढ़ाएगा। तो आपने कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे कि आमद पर ये जो मुबारकबाद नहीं दे रहा है, इसके चेहरे पर तबस्सुम नहीं है बल्कि चेहरा उतर गया है,
بلکہ لوگوں سے بھی لڑ رہا ہے، کیوں اس کو مبارکباد دیتے ہو؟ کیوں اس کو ارے مبارکباد دینے میں حرج کیا ہے؟ اگر خدا نے اس کو نعمت دی ہے تو مبارکباد دینی چاہیے، آپ کیوں منع کر رہے ہو؟ تو یہ منع کرنے والے کا نیچر بتا رہا ہے اللہ نے اس کے گھر بیٹا عطا کیا، اسے خوشی نہیں ہوئی، اس لیے بیچارہ مبارکباد دینے سے روکتا ہے۔ آپ بتائیں پڑوسی کے بچے کے یہاں پہ بچے کی ولادت ہو اور پڑوسی چاہے کتنا بھی بڑا خطیب ہو، ادیب ہو، عالم ہو، ظالم ہو، کوئی ہو، اگر وہ روکے کہ مبارکباد نہ دینا، آپ کہیں گے یار کتنا جلتا ہے یہ کہ بچے کی ولادت بھی اور روک رہا ہے۔ بس ہم نے کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، جس کو دیکھو نبی کی آمد پر مبارکبادیاں ہیں، اسے نبی کی آمد کی خوشیاں ہیں، اور جو منع کر رہا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ منع کرنے والے کے دل میں کہیں نہ کہیں نبی کی پیدائش کے حوالے سے دکھ ہے، بیماری ہے، درد ہے، جلن ہے، اسی لیے تو وہ روک رہا ہے۔ ورنہ میرے نبی تشریف لائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو مبارکباد پیش کی، پتھروں نے خوشیاں منائی، کنکروں نے خوشیاں منائی، فرشتوں نے خوشیاں منائی، حتیٰ کہ اللہ نے خوشیوں کا اظہار اس طرح کیا کہ جس سال نبی کی ولادت ہوئی اس سال اللہ نے بیٹیاں پیدا نہیں فرمائی، 70,000 بیٹے ہی بیٹے پیدا فرمائے۔ اللہ خوشیوں کا اظہار فرما رہا ہے۔ آئیے الخصائص الکبریٰ میں، کیا نبی کی پیدائش پر اللہ کوئی خاص کام کرتا ہے؟ کیا نبی کی پیدائش پہ اللہ کوئی خاص کام کرتا ہے؟ الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا، حجت البالغہ میں بلکہ حجت اللہ علی العالمین میں امام یوسف نبہانی نے لکھا، اور اسی طریقے سے اور بھی محدثین نے لکھا۔ کیا لکھا؟ اس حدیث کی راوی ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہے، فرماتی ہیں کہ جس دن حضور کی ولادت ہوئی اس دن ایک یہودی کسی کام سے مکہ آیا تھا اور وہ چلاتے پھر رہا تھا کہ اے مکے والو، تمہارے گھر میں کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا؟ آج اتفاق ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس دن کسی کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا سوائے عبداللہ کے گھر کے، سوائے آمینہ کے گھر کے۔ اس نے چلانا شروع کیا، کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، کس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا؟ لوگوں نے کہا اتنا چلا کیوں رہا ہے؟ بیٹا کس کے یہاں؟ بیٹے تو ہمارے روز پیدا ہوتے ہیں، لیکن تو پوچھتا ہے کہ بیٹا کس کے یہاں پیدا ہوا؟ تو کہا جو روز پیدا ہوتے ہیں وہ الگ ہے، آج جو پیدا ہوا ہے وہ الگ ہے، اس لیے کہ رات میں آسمان پر ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا جو روزانہ طلوع نہیں ہوتا، وہ ستارہ صرف نبی کی پیدائش پر طلوع ہوتا ہے۔ رات میں وہ ستارہ میں نے آسمان پر چمکتے دیکھا جو صرف نبی کی پیدائش پر چمکتا ہے اور ہر رات نہیں چمکتا۔ نبی کی پیدائش کی رات ہر ستارہ روز چمکتا ہے، نبی کی پیدائش پر الگ وہ ایسا ہے جو روز نہیں چمکایا جاتا، وہ صرف نبی کی ولا۔ حدیث ہے، حدیث ہے۔ اب آپ بتائیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ لائٹنگ کیوں کرتے ہو؟ وہ خدا ہے، وہ ستارہ جگمگاتا ہے، میں ستارہ جگمگا نہیں سکتا، تو اس کی سنت پر عمل کرنے کے لیے میں ستارے کی جگہ کمکمے لگا لیتا ہوں، لائٹ لگا لیتا ہوں، اس لیے کہ یہ حدیث پاک ہے۔ اگر حدیث نہ ہو آپ میری زبان کاٹیں۔ یہ امت کو کیا ہو گیا؟ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، دوست کے یہاں بچہ پیدا ہوا، پتہ نہیں بڑا ہو کے شرابی بنے گا، کبابی بنے گا، جواری بنے گا کہ زانی بنے گا، کیا اس کی مبارکبادیاں اتنی، مٹھائیوں پہ مٹھائیوں سے مٹھائیوں کے تبادلے ہوتے ہیں، چھٹلی جاتی ہے، اور کیا کیا ہوتے ہیں، سب خوشیوں کا اظہار ہی تو ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ایسا مولانا یا امام ہے مالیگاؤں میں جو کہتا ہے کہ چھٹلی بھیجنا حرام ہے؟ کسی کا فتویٰ آپ کی نظروں سے گزرا کہ چھٹلی بھیجنا حرام ہے؟ یہ چھٹلی کیا ہے؟ بچے کی پیدائش پہ خوشی ہے، اس کو گفٹ بھیجا جاتا ہے، تحفہ بھیجا جاتا ہے، سب لوگ کرتے ہیں۔ اس بدعت میں سب شامل ہیں، بشمول میرے، میں بھی شامل ہوں۔ ہم بھی بیچتے ہیں اپنے دوست احباب کے یہاں، اور ہمارے یہاں بھی آتی ہے، بھیجنے والا بھی خوش نصیب ہے جن کے یہاں آتی ہے، بولو بھائی یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ لیکن چھٹلی بھیجنے پہ ثواب ملتا ہے۔ آپ نے کہا یہ کہاں سے لائے؟
اس لیے ثواب ملتا ہے کہ حضور کی سنت ہے تحفہ دیا کرو تحفہ لیا کرو. تہدو تحبو ہدیہ دو تہدو تحبو ہدیہ دو محبت بڑھے گی. تو یہ ہدیہ دیا جاتا ہے محبت بچے کی ولادت پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے خوشیاں منائی جاتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو بچہ بڑا ہو کر پتہ نہیں کیا بنے گا اس کی پیدائش پر خوشی منانے پہ ہم کوئی روک نہیں لگاتے اور وہ رحمت للعالمین جو ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے شفاعت کریں گے ہم ان کی خوشی نہ. بات اصل میں محبت کی ہے بات اصل میں پیار کی ہے. انسان کو لڑنا دیکھیے لڑنے کا ٹائم نہیں ہے امت لڑے یہ وقت نہیں ہے امت کو اتحاد کی ضرورت ہے. اور پھر قرآن اور احادیث میں واضح اشارات موجود ہے واضح اشارات موجود ہے کہ ہر دور میں حضور کی میلاد منائی گئی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بدعت حسنہ ہے جن بزرگوں نے اس کو بدعت حسنہ لکھا ہے میں ان کی مخالفت نہیں کرتا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو حضور کی سنت ہے. میلاد منانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کے دن یہ حدیث پاک ہے اس کا انکار کسی کو نہیں ہے. سیاہ ستہ کی روایت ہے کہ پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی ہے. اور بھی حضور نے وجوہات بیان فرمائی لیکن یہ بھی فرمایا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے میری ولادت ہوئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم سال میں ایک بار حضور کی ولادت مناتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال میں 52 مرتبہ اپنی ولادت کا دن منایا. یعنی حضور نے ہر ہفتے پیر کے دن روزہ رکھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممکن ہے میری قوم کے کچھ ایسے چھوکرے جنہیں قرآن حدیث کی معلومات نہیں ہے وہ مجھ سے پھر سوال کر سکتے ہیں کہ حضور نے روزہ رکھ کر کے منایا تو ٹھیک ہے نا پھر ہم بھی روزہ رکھ کر کے منائے. قمقموں کی ضرورت کیا ہے جلوس کی ضرورت کیا ہے جھنڈوں کی ضرورت کیا ہے اہتمام کی ضرورت کیا ہے. میں کہتا ہوں میرے عزیز دراصل جس کا جتنا فہم ہوتا ہے وہ اتنی بات کرتا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات آپ سے بتاتا ہوں. دراصل اسلام میں یہ ہے کہ کسی چیز کی اصل ہمیں مل جائے کسی چیز کا ثبوت ہمیں مل جائے. جیسے مثال کے طور پر نکاح کرنا سنت ہے ٹھیک ہے نکاح کرنا سنت ہے لیکن آج جس طریقے کا نکاح ہوتا ہے اس طریقے کا نکاح اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں کبھی نہیں ہوا. لیکن اس نکاح کو کوئی بدعت نہیں کہتا اس نکاح کو کوئی حرام نہیں کہتا اس نکاح کو کوئی شرک نہیں کہتا. ہمیں صرف اتنا ثبوت چاہیے تھا کہ نکاح کرنا سنت ہے اور وہ نکاح کرنے کا ہمیں سنت مل گئی کہ حضور نے نکاح کیا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں حضور علیہ السلام نے کیسے نکاح کیا؟ حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں بظاہر کوئی بارات نہیں تھی. ایک بات. دوسری بات یہ مالیگاؤں والوں اپنے لب و لہجے میں بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں کوئی اغوا نہیں تھا. حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں کوئی بارات نہیں تھی. حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں جو ہے نا وہ اللہ اکبر ناشتہ کرانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا. حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں کوئی شامیانہ اور منڈپ نہیں تھا. حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں جو اس طریقے کی پلاؤ بریانی کی کوئی دعوت نہیں ہوئی تھی. حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں تو ولیمے میں ستو کھلائے جاتے تھے. ستو اللہ کے رسول نے کھلایا کھجور کھلائی. دل پر ہاتھ رکھ کر ایمان لگتی کہنا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر بچے کے ولیمہ میں یا خود کے ولیمہ میں آپ ستو کھلائیں تو آپ مجھے بتائیں کہ 4 گالیاں دے کر کے لوگ جائیں گے اور عوام نہیں دے گی. پہلے وہی کبھی اوقات نہیں رہی تو کہیں بلائی اسلاموں کے. یہ بات ہو سکتی ہے نا نہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے. میں تو مرغا کھانے والا روز کا آدمی اور یہ دال اور چنا پیسا ہوا مجھے ستو کھلا رہا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور کے ولیمہ میں تو ستو کھلایا گیا تھا. آج کا ولیمہ ستو پہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ بریانی بنائے قورمہ بنائے مٹھائی بنائے تو کوئی نہیں کہتا کہ نا بابا میں نہیں کھاؤں گا یہ تو بدعت ہے. حضور علیہ السلام کے یہاں بلکہ حضور کی سنت ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں اہل علم کو کہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی میں حضور کے دسترخوان پر کبھی 2 قسم کی ڈش جمع نہیں ہوئی. حضور علیہ السلام نے سرکے سے روٹی کھائی ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام
السلام کے دیوانوں مجھے بتاؤ، آج جب ولیمے میں 4-5 ڈشیں لگتی ہے بلکہ کھانا ضائع ہوتا ہے، ایک ایک پلیٹ 2-2 ہزار روپے کی بنتی ہے، آرڈر دیے جاتے ہیں، لوگ 2-2 4-4 لقمے کھا کر کے پوری پلیٹ پھینک دیتے ہیں، اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کیا اس کو کوئی حرام کہہ سکتا ہے کہ آپ نے 2 ڈش کیوں بنائی، آپ نے 4 ڈش کیوں بنائی، آپ نے 5 ڈش کیوں بنائی؟ کوئی اس کو حرام نہیں کہتا، کوئی اس کو شرک نہیں کہتا، کوئی اس کو بدعت نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ بس اتنا معلوم کرنا تھا کہ حضور کا ولیمہ ہوا ہے، حضور نے جس شان سے کیا وہ حضور کا اپنا، ان کی حضور کی شان کریمانہ تھی۔ لیکن آج دور بدل گیا، تقاضے بدل گئے، انداز بدل گئے، لوگوں کی سوچ بدل گئی، لوگوں کی فکر بدل گئی۔ ہمیں تو بس اتنا چاہیے تھا کہ نکاح ہوا اور نکاح کے بعد حضور نے ولیمہ کیا، اب حضور نے ستو پر کیا، لیکن ہم بریانی پر کریں تو کوئی فتویٰ نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ ولیمہ ہوا، بس اس پر تم پر چھوڑ دیا گیا۔ اب تمہارا ذوق ہے بس ناجائز کام نہ کرنا، لوگوں کا دل خوش کرتے چلے جانا بلا تمثیل۔ حضور نے روزہ رکھ کر کے اپنا میلاد منایا، اب اگر کوئی کھلا کر کے میلاد منائے تو رکھنے اور کھلانے کی بات نہیں ہے، حضور نے میلاد منایا، آپ بھی منائیے، آپ کے ذوق میں چھوڑ دیا گیا ہے، جس شان سے چاہے مناتے رہیے، جیسا عشق کی اجازت دے مناتے رہیے، بس بات تو خوشی کرنے کی ہے، بات تو خوشی کرنے کی ہے۔ اور رہی بات اگر یہ ہے کہ روزہ رکھا لیکن ٹھیک ہے ہم بھی رکھیں گے، ہم نہیں کھلائیں گے، تو حضور نے کبھی رکھ کر کے روزہ رکھ کر میلاد منایا، کبھی کھلا کر میلاد منایا۔ الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بکرے ذبح کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کی میلاد پر صحابہ کی دعوت کرتے تھے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے، امام سیوطی نے دیکھو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آج کل ایک سوچ بن گئی ہے ہماری قوم کے چھوکروں کی جن کو علم نہیں ہے کہ جو ہمارے علم میں نہیں وہ کتاب میں ہے ہی نہیں۔ اہل علم کو سب پتا ہے، لیکن اب جہالت سب سے بڑی وبا ہے، تو آپ کو جو نہیں معلوم ہے آپ علم والوں کے پاس ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے تو یہ ٹنڈورا پیٹو کے ہے ہی نہیں۔ اگر چمگادڑ کو سورج سے تکلیف ہے، وہ کہتے کہ سورج ہے ہی نہیں، آنکھ بند کر کے پڑھیے سورج ہے ہی نہیں، قصور تو اس بڑی بھی کا ہے نا کہ جس کو سورج نظر نہیں آتا۔ لیکن اللہ اکبر، جو آنکھ والا ہے وہ تو سورج دیکھتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو، تو علم والوں سے پوچھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ الحاوی للفتاوی میں